अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर भाई, क्या हाल है? ठीक है, बारकल्लाह फीकुम भाई। क्या है इसमें ग्रामी? जी मेरा नाम मुस्लिम है जी। मुस्लिम भाई, खुश आमदीद। जी सर, मैंने आपका भी प्रोग्राम बहुत देर से वेट कर रहा था, तो खुश, अभी माशाल्लाह आप आए हैं प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने वेलकम भाई, पहले चाहते हैं। बारकल्लाह फीकुम, वेलकम। क्या सवाल है, जी क्या मुश्किल है? जी जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि देखिए, कतर वालों ने एक 30 साल से एक फिल्म बनाई है उमर सीरीज। जी। तो अब वो माशाल्लाह इतनी अच्छी बनाई है, इन्होंने इतनी अच्छी फिल्माई है, जी। तो वो तो बिल्कुल जो ना मतलब कि सुंदर किताब सुंदर के मुताबिक इन्होंने फिल्माई थी। तो अब हम तो देख रहे हैं, लेकिन मैं अगर किसी और को रिकमेंड करता हूँ तो वो कहते हैं यार ये गुनाह है, इससे वो सहाबा इकराम की हम शक्ल ये देखते हैं तो फिर वो एक स्केच सा बन जाता है, तो ये तौहीन है, तो ये नहीं देखनी चाहिए इस्लामिक मूवी। तो क्या वाकई ये गुनाह है सर जी ये देखना, मतलब ऐसे इस्लामी मूवी? अल्लाह ताला ये एक मेरा जी जी इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। इसके अलावा भी कोई और उलझन है या बस जी यही जी एक सवाल है? ये एक सवाल, और दूसरा सर ये सवाल है कि ये जो हम इस्तिखारा करते हैं जी भाई। किसी भी मामले में, तो इस्तिखारा तो मतलब हम कुछ लोग कहते हैं, यानी कि मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस्तिखारा किया और रिश्ता तोड़ दिया, बोलते जी वो माफक नहीं आया, इस्तारा नहीं मिला, हमें इशारा हुआ ख्वाब के अंदर कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। तो इस्तिखारे में क्या कोई झंडी या कोई इशारा होता है या बस एक दिल ठुक जाता है? ये जरा पूछना था कि इस्तिखारा किसे कहते हैं, किताब सुन्नत में इसकी क्या अहमियत है और क्या इसकी रोशनी में जरा मालूम करना था। इंशाल्लाह जी, ज़रूर। जी ये दो सवाल है मेरे जी। आप बारकल्लाह फीकुम। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे और इसके साथ ही साथ हमारे जहन में कुशादगी अता फरमाए। जो पुराने बुज़ुर्गों के दौर में अपने उस वक्त के हालात में उन्होंने कुछ फतवे दिए हुए हैं, वो अभी तक पीछा कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने उम्मत को परेशान किया हुआ है। उसी आपका जो पहला सवाल है ना, उसी सिलसिले का है। इंशाल्लाह इसका मौलाना इसका तफसील से जवाब दे देंगे भाई। मुस्लिम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, फ़ी अमान जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख भाई, आपको भी बहुत बहुत और क्या नाम भाई? जी मेरा नाम शेख साबिर है। शेख कादर साबिर साबिर शेख साबिर साहब, माशाल्लाह। जी जी साबिर भाई, तो मेरा जो सवाल है वो ये है, क्या अगर मैं किसी के पास से कर्जा लिया, मैं एग्जाम्पल नहीं है, हकीकत है जी। मैं कि एक के पास से कर्जा लिया और कुछ वक्त के बाद उनकी मौत हो गई, इंतकाल हो गया उनका, अब मैं उनको कर्जा देना बाकी है। सही। अब उनके जो हस्बैंड है वो जरा थोड़ा जहनी तौर पे मतलब जरा थोड़ा उन्होंने अल्कोहलिक, मतलब उन्होंने शराब के आदी है। तो ये मरहूम का जो अमानत मेरे पास है रखी हुई जी, तो मैं इसको उनके शोहर को देना जरूरी है कि या फिर वो अमानत को किसी नेक मस्जिद के काम में नहीं, उनकी या किसी भी ऐसे जो सदका जारिया वगैरह है? उनकी औलाद में कोई है? उनकी औलाद में एक बेटी है जो उन्होंने गोद ली है। अच्छा, गोद ली थी। जी उनको औलाद नहीं थी असल, उन्होंने एक बेटी गोद लिए थे। तो वो मैं अभी तक उनके हस्बैंड को वो चीज क्लियर नहीं करा, क्योंकि जो हमारे अहलिया और दोनों बहुत बचपन के सहेलियां थे। अच्छा। आपस में उन्होंने कर्जा एक दूसरे को दे लिए और वो किसी को नहीं मालूम था। अब वो मालूम मेरे को कब उनके इंतकाल के है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हैज़ो वाले है उन लोग अभी, लेकिन जो अमानत थी वो उनकी पर्सनल अमानत थी, उसमें हस्बैंड के भी कोई दखल नहीं था उनके, ना तो उनके हस्बैंड को मालूम है ना किसी को मालूम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो एक मेरे ऊपर बोझ है, क्यों मैं उसका क्या करूँ, मतलब किस तरह से मैं उसको अदा कर सकता हूँ? उनके और कोई रिलेटिव नहीं, मतलब उनके वालिदैन उनके भाई होंगे कोई? नहीं, उनके ना तो वालिदा थे, वालिदा का भी इंतकाल हुआ, उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ। 2 भाइयां हैं जो अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल है। ठीक है, अपनी जिंदगी में मशगूल होना एक अलग बात है, लेकिन वो शराब तो नहीं पीते ना? एक है, एक नहीं पीते, एक पीते। ओह, तो जो नहीं पीते आप उनसे ज़रा मशवरा कर लीजिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी अपने ऊपर आप लेने के बजाय
इसको जिस हद तक हो दूसरों पर डालिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुद आप अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, मैं जी नेक काम में डाल दूंगा, मैंने वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अख्तियार तो आपका नहीं है ना, क्योंकि वो तो किसी और नहीं मेरा नहीं है, इसीलिए मिल्कियत किसी और की। तो इसलिए हम किसी ऐसे फर्द को तलाश करेंगे जिसका थोड़ा सा अख्तियार बनता है उसके रिश्ते के हवाले से, तो फिर उससे आप मशवरा कर लें। लेकिन मौलाना इसको जवाब दे देंगे भाई। जी जी जी, तो ये बेहतर है कि उनके जो भी करीबी जैसे भाई हैं उनके ये तो फौरी मेरी जो राय है ना वो तो मैंने इस तरह दी है, लेकिन मौलाना की जॉब का इंतजार कर लीजिए भाई शेख साहब। आप तो वैसे साबिर हैं, सब्र कर लीजिए थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो एक छोटा सा सवाल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब हम घर के ड्राइवर हैं, तो हमारे को सम टाइम नमाज के लिए मतलब हम या तो वेट नहीं कर सकते जमात ठहरने का, हमारे को फोन आ जाता, या हमारे पास वक्त है कि जैसे अजान हो गया अजान के फौरी बाद हम नमाज अपनी अदा कर ले सकते, कि अगर हमारे पास वक्त की जिल्लत है तो घर के ड्राइवर हैं जी पढ़ सकते हैं, लेकिन मामूल ना बनाइएगा। लेकिन और इसके जवाब इंशाल्लाह मौलाना जरूर दे देंगे। नहीं इंशाल्लाह मामूल तो नहीं है, लेकिन वो वक्त की परेशानी की वजह से अब फोन आया मेरे को क्या फला टाइम पे आइए, तो मेरे पास वक्त नहीं है, अजान हो गई तो मैं पूरी नमाज पढ़ के ऐसे निकल सकता हूँ क्या, या फिर वक्त का इंतजार करूँ? इंशाल्लाह ताला जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बस इतने सवाल। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, अर्ज ये है कि जहाँ से मैं नाम बता देंगे भाई अपना? मोहम्मद नाम है मेरा जनाब। जी मोहम्मद भाई, खुश आमदीद। मैं घर से जहाँ ड्यूटी पे जाता हूँ वहाँ का मुसाफत जो है 101 किलोमीटर है। तो वहाँ पे नमाज मैं कसर पढ़ूं या कि कसर ना पढ़ूं? अच्छी बात है, क्योंकि मेरा वहाँ पे क़याम 2 दिन का होता है, फिर 4 दिन मेरी छुट्टी होती है, वापसी का भी मुसाफा इतना ही होता है मेरा। ठीक है जनाब, ठीक है जी। तो इसमें कसर करना है या अगर कसर नहीं करनी, जमात से पढ़नी है तो सुनते भी अदा करनी है या नहीं करनी है, इंशाल्लाह इसकी रुख्सत है कि नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि उसी जगह ड्यूटी से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर मस्जिद है जहाँ पे जुमे की नमाज होती है, जबकि सहूलियात जिंदगी मेरे पास मुतवफ्फर हैं, टाइम भी है, गाड़ी भी है, ठीक है, तो उस हालत में मेरे लिए वाजिब है या फर्ज है कि मैं जुमे की नमाज जो है जुमे की मस्जिद में जाके पढूं? जी इंशाअल्लाह ताला। और बेहतर तो यही है, बल्कि होना तो यही चाहिए कि आप जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करें, लेकिन जवाब इंतजार कर लीजिए भाई। ठीक है, बस मेरा इस ज़मन में पूछने का ये मकसद था, क्योंकि ये सारी सफर में ही है, जो सफर करने के बाद तो वहाँ से जब मैं जाता हूँ ना तो वहाँ से 18 किलोमीटर मस्जिद दूर है। ठीक है, बाकी नमाजें तो मैं अपनी जगह साथियों के साथ ही अंदर एक कमरे में पढ़ते हैं जमात के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग बहुत दूर दूर से जुमे के दिन आते थे मदीने में, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमे की नमाज अदा कर सके। बहुत लंबा फासला था, उस वक्त वसाइल भी ज़रा महदूद से थे। अब तो आप जिस तरह अपने वसाइल बता रहे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि बेहतर यही होगा कि आप मस्जिद जाएँ, जुमे की नमाज अदा करें और अजर कमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर, बस आप तफसील से जवाब दें इंशाअल्लाह, जरूर मौलाना जवाब देंगे, जरूर भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुल माजिद बात कर रहा हूँ, मेरे 2 सवाल हैं। कौन से माजिद? अब्दुल माजिद। जी 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 भाई। जी 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि जैसे हम लोग जानते हैं कि इबादत के अंदर रियाकारी शिर्क असगर है, तो अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई महंगी चीज पहनूं, घड़ी पहनूं, और दिल में ये बात आती है कि ठीक है लोग देखें इसको, थोड़ा मतलब बोलें कि महंगी घड़ी है जो भी है, या फिर कोई अच्छे कपड़े पहनूं, ये भी रियाकारी में शामिल होता है या फिर नहीं? ये सवाल था पहला। इंशाल्लाह नहीं। हाँ, और दूसरा सवाल जहन से निकल गया। बात चलिए बाद में पूछ, चलिए जब याद आ जाए फिर पूछ लीजिएगा भाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब आपका। फी अमान अल्लाह जी। और इस वक्त कोई और कॉल नज़र नहीं आ रही। अगर हमारे पास गुंजाइश है अभी कॉल लेने की, और अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल आ गई है, बल्कि 2 आ गई हैं, खुदा करे कि आखिर तक रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ। जी अब्दुल कादिर, मेरा एक सवाल है।
کہ ہم جیسے حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں جی بھائی، جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے بعد کتنی سنتیں پڑھی جانی چاہیے؟ 2 کر کے 2 دفعہ، یا 4 ایک دفعہ، یا 4 + 2؟ انشاءاللہ اس بارے میں انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو اور مولانا صاحب کو اور سننے والوں کو سلام۔ محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں۔ محمد ذوالقرنین صاحب خوش آمدید۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، حدیث نمبر 338 جی۔ اس کے اندر ہے کہ کالے کتے، عورت اور گدھے کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مجھے ایکسپلینیشن اس لیے چاہیے تھی کہ بچوں نے کہیں سے سن لی، تو نماز پڑھ رہی تھی میری بیٹی اور سامنے سے سائڈ سے ہی والدہ گئیں تو وہ کہنے لگی میں نماز اب پھر سے پڑھوں گی، یہ میں نے حدیث سنی ہے۔ تو اس کو ذرا بتا دیں کہ اگر تو یہ صحیح ہے، اس میں تفصیلات، اور گھر میں جو محرم رشتے ہیں یعنی اور اگر کوئی عورت یا مرد میں سے کوئی بھی پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر بچی پڑھ رہی ہے، اس کے سائڈ سے یا کہیں آس پاس سے والدہ گزرے، یعنی محرم رشتوں کے بارے میں کیا احوال ہے؟ اس کی تھوڑی مولانا اس کا تفصیل سے جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن مجھے فوری طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول یاد آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کرنے والے انہیں غلط فہمی ہوئی، انہوں نے تو ہمیں عورتوں کو گدھوں اور سانپ کے ساتھ ملا دیا، جانوروں کے ساتھ ملا دیا۔ حقیقت ایسی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اور اس میں ان کا جملہ انہوں نے اس طرح کا ادا کیا تھا، اور وہ پھر جملہ ان کا ادھورا جملہ ان تک پہنچا تھا، انہوں نے آگے بیان کر دیا۔ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، تو اس لیے انشاءاللہ خیر ہے، آپ گزر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی میرا بھی یہی خیال تھا۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ مسجد میں جب نماز ہو رہی ہے، خاص طور پہ جب رکوع کا ٹائم ہوتا ہے، تو لوگ پینک میں ہوتے ہیں، جاتے رستے میں یا آتے ہوئے رستے میں فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب جس نے اوپر جانا ہے وہ رستے میں کھڑا ہے، اب کیا اس کو ٹاپ کر جائے یا انتظار کرے وہ نماز ختم کرے؟ اسی طرح وہ نماز پوری کر رہے ہیں، نماز سلام ہو گیا، اب لوگوں کا ہجوم کھڑا ہے کہ یہ سائڈ پر ہو تو ہم لوگ باہر نکلیں، یعنی نماز میں وہ تھوڑی سی حرکت کر سکتا ہے آگے پیچھے لوگوں کو راستہ دینے کے لیے۔ ویسے تو اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اکثر پریکٹس ہے کہ وہ بس دیکھتے ہیں نا رکوع ہے، فٹافٹ جو راستہ ملا انہوں نے نہیں کیئر کی، رکوع میں چلے گئے۔ نہیں ویسے یہ بھی ایک عجیب سی صورتحال دیکھنے میں ملتی ہے نا کہ تقریباً ہر نماز میں ایسے کافی لوگ مل جاتے ہیں جو بس سلام پھیرا تو اس کے بعد ان کی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کس طرح باہر نکلے۔ بھئی آپ جیل میں تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے آئے تھے، تو ایسی آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ ادھر سلام پھیرا، آپ دوسرے انتظار کرے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، کہاں سے راستہ نکلا ہم باہر نکلے۔ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ہمیشہ ہر نماز میں ہمیں 8 10 15 افراد ایسے مل جاتے ہیں جو بس اسی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں کہ اب ہم باہر نکلے، ہمیں آزادی کا پروانہ مل گیا، انہوں نے سلام پھیر دیے، اب ہم بھاگے یہاں سے، ورنہ پھر پتہ نہیں ہم نیک ہو جائیں گے۔ جی جی، تو بس اس میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک تو اس طرح رستے میں کھڑے نہ ہوئیں، خاص طور پہ نماز کے لیے جانا ہے، سب لوگوں کا رستہ بند ہو گیا، اور اگر وہ نماز میں ایسے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ حرکت کر کے 1 2 صف آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تاکہ جو لوگ انتظار میں ان کے لیے رستہ بن جائے۔ بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ فی امان اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور کال آتے آتے پھر چلی گئی ہے، چلیے اگر آ جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ ہاں الحمدللہ آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سیب بھائی کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا بھائی، کون صاحب؟ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا نام حسین ہے۔ حسین بھائی خوش آمدید۔ جی میرا ایک سوال ہے، جی شب معراج کا جو واقعہ ہے نا اس کے بارے میں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے بیت اللہ سے بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان تک لے کے گیا، بعد میں سدرۃ المنتہا، اس کے بعد جب اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا کے اوپر لے کے گیا، کچھ مولانا صاحب سے ہم سنتے ہیں کہ اللہ پاک سے ملاقات کی ہے، کچھ بولتے ہیں کہ نئی باتیں کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ وضاحت سے بات کریں گے تو بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ ضرور بات ہو جائے گی، اور کچھ لوگ غلو کرتے ہیں اور کچھ حقیقت بیان کرتے ہیں،
जो गुलू करते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ने बयान, अल्लाह से मुलाकात की और तख्त पे बैठे, फर्श पे बैठे। मैंने सर, मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मैंने सुना है मौलाना ताहिर रजैनुल को कि अल्लाह पाक से मुलाकात की है। दूसरा मौलाना ताहिर कादरी बोलते हैं कि अल्लाह पाक से मुलाकात की है, आ जाओ और गरीब। तो अगर ये इसकी वज़ाहत अच्छी तरह हो जाए वज़ाहत, तो हमको मालूम है इसके बारे में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मौलाना इसको जवाब दे देंगे। बल्कि मौलाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि अल्लाह तो नूर है, कैसे देख सकता हूँ मैं जब अदा से नहीं देख सकते। दुनिया के अंग तो अल्लाह पाक को नहीं देख सकते, क्योंकि हज़रत आयशा उनके भी एक हदीस है कि हमने हदीस भी सुना है कि अल्लाह पाक को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को नहीं देखा है। बस बात एक ही है, नमाज जो 50 नमाज के बाद 5 हो गए बाद। जी इंशाल्लाह मौलाना इसकी तफसील जवाब दे देंगे भाई। बहुत शुक्रिया आपका भाई। ओके सर, फी अमान। और एक और कॉल है और जिसे आखिरी समझें, इसके बाद मजीद कॉल नहीं ले पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सैफ भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, मैं तो नूर इस्लाम में पहले टाइम फोन कर रहा हूँ। खुश आमदीद। मेरा नाम असलम अब्दुल्ला है। जी असलम भाई। मैं इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा सवाल ये है कि मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं, तो उनके मैं रहते हुए ही अभी कुछ वसीयत लिख सकता हूँ और उसके क्या शर्त हैं? जी वसीयत तो ज़रूर लिखनी चाहिए और उनके होते हुए लिखनी चाहिए, लेकिन उसमें एक वारिसों के लिए वसीयत नहीं होती, वसीयत गैर वारिसों के लिए होती है। जी जरा बता दें उसके क्या हाँ नहीं इंशाल्लाह इसमें मौलाना तफसील से बता देंगे कि वसीयत किसके लिए हो सकती है, किसके लिए नहीं हो सकती इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि फी अमान जी, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि अब मज़ीद कॉल नहीं ले पाएंगे इसलिए कि गुंजाइश नहीं रही, और अगर हम ले लें तो फिर प्रोग्राम के आखिर तक जवाब नहीं आता, फिर अगले हफ्ते पर बात चली जाती है, जिस तरह की गुज़श्ता हफ्ते हुआ था। गुज़श्ता हफ्ते हमारे नदीम खान साहब का सवाल रह गया था कि उसको आज इंशाल्लाह शामिल प्रोग्राम करेंगे। और आते हैं आज की दुआ की तरफ। दुआ है, बहुत मुख्तसर सी दुआ है, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना। ए अल्लाह तू हमें ज़्यादा अता फरमा, कमी ना कर। और ज़्यादा जो अता करने की बात है उसमें कोई तायुन नहीं है, उसमें हर चीज़ मांगी गई है। उसमें इल्म मांगा गया है, उसमें रिज़्क मांगा गया है, उसमें खुशहाली मांगी गई है, उसमें खुशियाँ मांगी गई हैं, उसमें जन्नत, हर चीज़ दुनिया आखिरत की हर नेमत को ज़हन में रखते हुए ए अल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िदना, और दे, अल्लाहुम्मा और दे। जितना रिज़्क है उसमें अल्लाह ताला और बरकत दे, और फ़ी नफ्से बरकत भी इसमें शामिल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्फाज में जो जामियत होती है वो आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। अल्लाहुम्मा ज़िदना, ए अल्लाह और दे, वला तनक़ुसना, जो कुछ दिया उसमें कमी ना करना, जो औलाद दी है उसको किसी ख़त्म ना कर देना, और जो रिज़्क दिया उसमें कमी ना कर देना, जो सेहत दी है उसको ख़राब ना कर देना, जो ये हर तरह की कमी उससे अल्लाह की पनाह और अल्लाह से गुजारिश की अल्लाह ये कमी न करना। और हर नेकी, हर भलाई, हर खूबी, हर अच्छी चीज़ उसके लिए अल्लाह और दे, अल्लाह और दे। तो इतनी सी जुमला याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना। ये एक तवील दुआ का हिस्सा, इससे पहले बहुत अरसा पहले हमने इसे शामिल किया था और ये सही हदीस में है, तो उम्मीद है कि हम सब इसे याद कर लेंगे। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना। मौलाना कुछ इजाफ़ा फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे भाई अल्फाज मुख्तसर हैं मगर माना मतलब जो है बहुत ही कसीर और वाफिर और अज़ीम माना है माशाअल्लाह, कि अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना, कि अल्लाह जो भलाई खूबियाँ रिज़्क़ तो हमें अता फ़रमाए तो उनमें इजाफ़ा फ़रमा और उनमें कमी न करना, कमी आने न देना। तो ये बेहतरीन दुआ है, इसको अपनाएं। और ये बात भी जहन में रखी जाए कि जब हम ये दुआ मांगते हैं तो फिर इस दुआ के साथ साथ असबाब पर भी अमल करें। कि जब हमने कहा कि या अल्लाह नेकियों में, रोज़े में इजाफ़ा फ़रमा, तो ऐसा नहीं है कि इंसान नेकी ना करे और सोचे कि नेकी में इजाफ़ा होगा,
روزی کے اسباب کو تلاش نہ کرے، سوچے کہ روزی زیادہ ہو جائے گی، یا پھر ایسے اسباب اپنائے جو گناہ کے کام ہوں یا پھر روزی سے محروم کرنے والے اسباب، اور پھر سوچے کہ روزی میں کمی کیوں ہو رہی ہے، نیکی میں کمی کیوں ہو رہی ہے، تو دعا کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اپنائیں، تاکہ صاحب بہن جو دعا ہمیں سکھائی ہے، جو دعائے مسنون ہے، تو وہ جو عملاً جو ہے ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ نافذ ہو سکے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف، اور گزشتہ ہفتے جو ندیم خان صاحب کا ایک سوال رہ گیا تھا اسی سے ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، اور انہیں کچھ لوگوں کو دوسری مخلوقات نظر آتی ہیں، کہیں وضو کرتے ہوئے، کہیں ادھر ادھر، کیا یہ حقیقت ہے، اس طرح ہوتا ہے؟ جی صاحب بھائی، پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ جن صاحب نے دیکھا ہے اور انہوں نے یقیناً ان کو دیکھا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ مخلوقات نظر آئی ہوں، لیکن چونکہ ہم نے نہیں دیکھا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں تک یہ مخلوقات ہیں تو ان کا انکار جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، بلکہ کفر تک معاملہ جاتا ہے کہ یہ مخلوق ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی دفعہ انسان کے ساتھ ساتھ جو ہے جن کا بھی ذکر کیا کہ یا معشر الجن والانس، کہ اے انسانوں اور جن، تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے انسانوں اور جنات سب کو مخاطب کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مخلوقات موجود ہیں، اور جس طرح مسلمان جو ہے مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، اور دوسری طرف یہ بھی کہ جس طرح انسانوں میں بعض لوگ نعوذ باللہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو جنات میں بھی ایسے غلط کام کرنے والے پائے جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اب دوسری طرف جو بات آتی ہے کہ جو جن مسلم ہیں، مرد و خواتین، تو پھر جو ہے وہ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ و رسول کی بات مانے، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انسان و جن، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو جو ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے اندر جو ہے انسان اور جن، مسلمان، غیر مسلم، یہ سب کے سب برابر شامل ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ مخلوقات اگر نماز پڑھ رہی ہو سکتا ہے کسی کو نظر آ جائیں، اور جو ہے سب یعنی موصوف تو کہتے ہیں کہ کسی کو یہ نظر آتے ہیں جن، لیکن کئی لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے، تو اس ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوقات نظر آئے صاحب، اس بات کا امکان ہے جسے میں جزاک اللہ خیراً۔ اور اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ مختلف شکلوں میں شکل دھار لیتے ہیں یا شکلوں میں آ جاتے ہیں، چاہے انسان کی شکل میں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سانپ کی شکل میں ایک گھر میں موجود تھے جن، تو اس کے آپ نے پھر فرمایا تھا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو یہ کہو، اور ورنہ پھر یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر تم یہ دعا یا ان سے یہ جملہ کہہ دو گے کہ میں مسلمان ہوں اور تم اس گھر سے نکل جاؤ تو نکل جائیں گے، اگر وہ جن ہو تو نکل جائیں گے، ورنہ سانپ ہو گے تو وہ رہیں گے، تو کسی دوسری شکل میں نظر آ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی نے سفید کپڑے پہن کے آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے دیکھا تو اس نے وہ بہت نیک آدمی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے محترم مسلم صاحب کا، اور وہ عمر سیریز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بہت عمدہ سیریز بنائی قطر والوں نے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس لیے کہ اس میں صحابہ کی تصویریں نظر آتی ہیں، یا کہ شخصیتیں ہیں جو صحابہ کے نام سے وہاں اس میں فلم یا ڈرامے میں کام کر رہی ہیں، تو اس صحابہ کی یہ حرمت یا ان کی توہین ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی صاحب، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی تمثیل نہیں پیش کی جا سکتی، اس بات کے بارے میں تو تمام علماء متفق ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی لوگ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کا جو تصور ہے اسی تصور کے مطابق صحابہ کرام کی تمثیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے تصور سے ان کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، اس اعتبار سے اس سے اجتناب و احتراز کرنے کی جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جیسے ابھی بات بتائی گئی کہ اس کی وجہ سے جو ہے جو اس طرح کی جو تمثیل پیش کی جاتی ہے تا اسلامی تاریخ کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، تو جو علماء اس بات سے متفق ہیں اور مطمئن ہیں، ان علماء کی طرف سے اس میں اجازت ملتی ہے کہ اس میں اسلامی تاریخ کے بارے میں علم ہوتا ہے اور اسلام کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، اکثر علماء اس سے منع کرتے ہیں، اور بعض علماء اس اندیشے کا جو ہے اخراج کرتے ہوئے کہ آپ اس اندیشے کو ذہن میں نہ رکھیں، ان علماء کی طرف سے اس میں اجازت ملتی ہے۔ جی صاحب بھائی
جزاکاللہ خیرن. اور استخارے کے بارے میں مسلم بھائی پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, ہوتا کیا ہے, کس طرح پتہ چلتا ہے, رزلٹ کیسے معلوم ہوتا ہے, کیا کوئی خواب آتا ہے یا کوئی ویسے ہی دل کے اطمینان یا دل کے ٹھکنے کی بات ہوتی ہے؟ یہ صاحب ہے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو اپنے پاس بلا کر بٹھا کر استخارہ کی دعا سکھاتے تھے, یاد دلایا کرتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اس طرح کا الجھن کا کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہ مسئلہ حل کرنے کے بارے میں تم تذبذب یا تردد کا شکار ہو تو استخارہ جو ہے وہ اس دعا پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں مشورہ حاصل کرو. اللہ کے دربار سے جو تمہارے لیے مفید و مناسب ہو, فائدہ مند ہو, وہ جو ہے فیصلہ حاصل کرو. تو دعا آپ نے سکھائی, اور استخارہ کی دعا امت میں عام ہے, پڑھی جاتی ہے ماشاءاللہ. لیکن اس کے سلسلے میں صحبہ اس بات کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ خواب ہی ضرور آئے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو خواب آتے ہوں اور کسی کے سامنے جو ہے جو اس کے لیے مناسب ہو, مفید ہو, فائدہ مند ہو, وہ راستے اور وہ سہولتیں جو ہے ان کے سامنے آسان ہو جاتی ہوں, اور اسی طرح جو ہے جو بات مناسب نہیں ہے وہ راستے دروازے بند ہو جاتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے, چونکہ جو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ما خواب من استخارہ وما ندیم من استشارہ, کہ جو شخص جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا, اور جو شخص مشورہ لیتا ہے دوسروں سے وہ جو ہے نہیں پچھتاتا. اس اعتبار سے جو ہے استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا ہے. اب اس کے بعد کوئی شخص جو ہے کسی رشتے کو توڑنے کے لیے, کسی چیز کو یعنی ناپسند کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ صاف طور سے نہیں بتانا چاہتا ہو کہ بے رشتہ مجھے کسی وجہ سے پسند نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہانہ بنا دے کہ بے استخارے میں مجھے اطمینان نہیں ہوا, یا خواب آ گیا, یا خواب کی تعبیر علماء نے بتا دی. اس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ کوئی عذر یا جھوٹا بہانہ پیش, اس بات کا بھی امکان ہے, لیکن اس کے لیے خواب کا آنا ضروری نہیں. ہو سکتا خواب آئے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دے تاکہ وہ کام آپ آسانی سے کر کے فوائد حاصل کر سکے. یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. بلکہ اگر یہ جملہ اگر اجازت دیں کہنے کی تو اس طرح کہہ لیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری رہنمائی کرنی ہے یہ اس پہ چھوڑ دیں. وہ خواب کے ذریعے ہو, وہ دل میں بات آ جائے, وہ کسی بھی ذریعے سے آپ اب تک وہ بات پہنچا دے اللہ تعالیٰ کی, تو علی یہ بہتر ہے. جی صاحب بھائی. شیخ صابر صاحب کا سوال کہ ان کی اہلیہ نے اپنی کسی سہیلی سے قرض لیا تھا اور قرض ابھی واپس نہیں کیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کے شوہر وہ شراب وغیرہ کی عادی ہیں, اس طرف جانے والے ہیں, ان کو پیسے دے دیں گے وہ شراب میں اڑا دیں گے, کیا کریں؟ یہ صاحب یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے, پہلی بات کہ قرض کا ادا کرنا یہ فرائض میں شامل ہے, اور قرض جو ہے لینا یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے, لیکن مجبوری کی حالت میں یعنی قرض کا لین دین اس کی اجازت ملتی ہے. اور جن صاحبہ سے قرض جو ہے موصوف کی اہلیہ نے قرض لیا ہے اپنی سہیلی سے, تو زندگی ہی میں احتیاطاً پوچھ لیں. ابھی بھی یعنی خیر تو دو سہیلیوں کا معاملہ تھا, لیکن آج بھی جو ہے کوئی بھی شخص کسی اور سے قرض لے رہا ہو تو ان سے دریافت کر لیں کہ اگر یہ آپ تک نہ پہنچ پائے کسی وجہ سے جو ہے ہم سے تاخیر ہو جائے, یہ نہ کہے کہ آپ اگر فوت ہو جائیں, یہ جملہ نہ کہیں, بلکہ کسی وجہ سے آپ تک نہ پہنچ پائیں, تاخیر ہو جائے, تو کوئی اور آپ کی نمائندگی کرے جن تک ہم یہ امانت پہنچا دیں. اس طرح جو ہے زندگی ہی میں معلومات حاصل کر لیں تاکہ یہ امانت جو ہے یا تو وہ جنہوں نے قرض دیا ہے قرض خواہ ان کو پہنچ جائے, یا وہ جن کے بارے میں تاکید کرے, وصیت کرے, ان تک یہ امانت بہتر طریقے سے پہنچ جائے. تو صاحب یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ موصوف جو کہتے ہیں کہ جو مرحومہ ہیں ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ نعوذ باللہ شرابی ہیں, ان کو یہ رقم دیں گے تو پھر وہ ضائع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, کہ مال جو ہے بے وقوف لوگوں کو نہ دیا جائے. تو جب اس طرح پیسہ حرام میں لگانے والا اس کے ہاتھ میں اگر دیا جائے تو پھر یہ امانت ضائع ہونے کا امکان ہے. تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے صاحب بھائی آپ نے جو مشورہ دیا کہ جو مرحومہ ہے ان کے ہسبینڈ کے جو بھائی ہیں ان سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے صاحب کہ ایک بات میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک لے پالک بیٹی بھی ہے. اب جو مرحومہ دنیا سے جا چکی اور اس
کو जिन्होंने पाला है, वो जो बाप का मकाम फ़िलहाल वो रखते हैं, तो उनका भी माल शायद मेरा अंदाज़ा है कि उनकी जो ले पालक बेटी, उनके पास माल का बहुत सारा हिस्सा जाएगा, क्योंकि और कोई दूसरे तो उनके वरसा नहीं है सिवाय भाइयों के। इस एतबार से जो है, जैसे आपने बताया कि भाइयों से मशवरा किया जाए कि ये माल जो है ज़ाय न हो, और सही जगह पे पहुंचने के लिए जो है क्या किया जा सकता है, ये भी एक तरीक़ा हो सकता है साहब भाई। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जिन साहब की अमानत है, तो अब उन तक अमानत पहुंचाने के लिए वो चीज़ रकम की शक्ल के बजाय कोई और तरीक़े से आप जो है उनके घर पे सौदे सामान इस तरह कोई और तरीक़ा अपना कर वो अमानत उन तक पहुंचा दें, ताकि आप बरीज़ ज़िम्मा हो जाएं और वो माल भी ज़ाये न हो। तो साहब भाई ये तो करीब एक जवाब का हिस्सा रहा, लेकिन अफसोस की बात यह है साहब भाई कि मौसूफ़ का ये कहना कि मुस्लिम मुआशरे में दारू या शराब पीने वाले मुसलमान, यहाँ पे मौसूफ़ ने 2 अफराद का कम से कम जिक्र किया, एक तो मरहूमा के हस्बैंड और हस्बैंड के 2 भाइयों में से एक भाई। तो इतनी ज़्यादा शराब नऊज़ुबिल्लाह आम हो गई है, तो इसका मतलब यानी उम्मत के अंदर इतनी ज़्यादा बुराई, तो मुसलमान जो है, मुसलमानों के उलमा छोटी छोटी बातों पे आपस में बड़ी कॉन्फ्रेंस, इज्तिमा, इजलास, मीटिंग, तो ये जो चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में जो है ला यशरबुल खम्र हीन यशरबुहा वहुवा मोमिन, के जो शख्स जो है शराब पीता है, तो जब शराब पीता है, दारू पीता है, उसका ईमान छीन लिया जाता है, और इसके लिए दुनिया में अगर इस्लामी अहकाम नाफिज हो तो ऐसी सूरत में 80 कोड़े उनको मारे जाते हैं, और आखिरत में अल्लाह ताला अगर वो तौबा के बगैर मर जाए तो फिर क्या सज़ा देने वाला अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो उम्मत में ऐसी बुराइयाँ पाई जाती हैं, तो उलमा, अइम्मा, खुतबा और दाई हज़रात जो भी हैं, तो अब आजकल का जो है साहब भाई कि यूट्यूब और व्हाट्सअप का दौर है, इसमें अच्छी तरह इस्लाह हो सकती है, और ऐसे असबाब से, ऐसी जो यानी शराब तक पहुँचने के जो असबाब, उनसे अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने भाइयों बहनों को जो भी हैं उनको दूर रखा जाए, ताकि ये जो बहुत बड़े गुनाह का काम है उससे हम इन लोगों को बचा सके, गुनाह से बचा सके। और मौसूफ़ को तो फ़िक्र है साहब पैसों की, हम तो कहते हैं पैसे बेशक आप दीजिए, लेकिन उनसे शराब की जो बुराई है वो भी छुड़ाने के लिए कोशिश कीजिए, आप उनको दावत दीजिए, उनकी इस्लाह कीजिए, ताकि वो इस गुनाह से भी बच जाएं और दारू छोड़ने वाले नेक लोगों में इंशाअल्लाह शामिल हो जाएं। जी साहब इंशाअल्लाह ताला। वैसे बोलना भाइयों के जहाँ जिक्र है तो वो उनके हस्बैंड के भाई नहीं, हम जिक्र कर रहे थे मरहुमा के भाइयों के, उनके बारे में पूछे तो उनमें से 2 में से उन्होंने बताया कि एक जो है वो शराब के। जी साहब भाई, ये तो साहब और बड़ा आसान हो गया। जब आपने कहा कि ये माल दर हकीकत जो है यानी हस्बैंड का नहीं है बल्कि वाइफ का है, और वाइफ के भाई मौजूद हैं, तो फिर वो यही चाहेंगे कि माल जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल में आए, कि बहन की अमानत है, तो फिर बहन की ज़िंदगी में या बहन के बाद ज़िंदगी के बाद भी जो है वो बहन के बारे में हमदर्दी रखने वाले रहेंगे। इंशाअल्लाह भाई बहनों का रिश्ता ऐसा होता है। उम्मीद है कि वो अपनी बहन के सिलसिले में ज़्यादा बेहतर सोचेंगे और उस रकम के बारे में सही फैसला वो करके मशवरा दे सकते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह। शेख साबरी साहब का दूसरा सवाल कि वो घर में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जमात होने वाली है और घर से फ़ोन आ जाता है कि फ़लाँ जगह जाओ या फ़लाँ कोई ना कोई ड्यूटी लगा देते काम और जिम्मेदारी आ जाती है, तो ऐसे में क्या अज़ान के बाद वो अपने तौर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ के निकल जाए? साहब आपने एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया कि एक तो होता साहब कभी कभी इस तरह करना, और दूसरी बात होती है कि मुस्तकिल तौर पर आदत बना लेना। तो अब इसका मतलब फ़र्क ये होता है साहब भाई कि जैसे एक इंसान को सहूलत मिलती है और जमात से यानी बाजमात नमाज, फ़र्ज नमाज वो पढ़ सकता है, और उसके बावजूद अगर छोड़ देता है तो गोया कि वो जानबूझ के कोताही कर रहा है। लेकिन मजबूरी की सूरत में यानी जैसे अज़ान हो जाती, अज़ान इस बात की अलामत है कि अब जो है नमाज का वक्त शुरू हो चुका है, तो उस वक्त आप जो है फ़ौरन पढ़ ले सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, नमाज जो है इंशाअल्लाह सही होगी। लेकिन जो बाजमात अजर है वो अजर व सवाब हासिल नहीं होगा, इल्ला ये कि अगर आप हमेशा बाजमात नमाज की पाबंदी करते हो और किसी वक्त किसी मजबूरी की वजह से जमात छूट जाती हो, तो फिर अल्लाह ताला आपके दिल को, आपकी नीयत को, आपकी आदत को अच्छी तरह जानता है, और उस वजह से जो है अल्लाह ताला तन्हा पढ़ने के बजाय जो जमात से नमाज पढ़ने वाले जो होते
ہیں تو اس دونوں کے درمیان یعنی ایک نماز کا ثواب ایک نماز کا ثواب 27 درجے، دونوں میں جو فرق رہتا ہے اللہ تعالیٰ تو کس حد تک آپ کو ثواب دینا چاہتا اللہ کے اختیار کی بات ہوتی ہے. لیکن دعا کرتے رہیں، صبح اٹھتے ہیں دعا کیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی سہولت عطا کرے. اگر سہولت ملتی ہے تو ادا کیجیے با جماعت، سہولت نہیں ملتی ہے تو جو نماز تنہا پڑھ سکتے پڑھیے، جو نماز با جماعت پڑھ سکتے پڑھیے، لیکن نماز کی پابندی کرے بڑی بات ہے صاحب. یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بہانے سے جو ہے کہ چونکہ گھر پر کام کرتے ہیں، ڈرائیونگ کی ذمہ داری ہے تو نماز ہی چھوڑ دے، نعوذ باللہ. یہ تو بہت ہی یعنی افسوس کی بات ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اسی لیے ماشاءاللہ موصوف کی یہ جو بے چینی ہے کہ نماز کی پابندی کرتے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کوشش کرے کہ با جماعت نمازیں مل جائیں. صاحب نے جو بات بتائی کہ اس کو یعنی جماعت چھوڑنے کو عادت نہ بنا لے. جیسے مثال کے طور پہ فجر کے وقت جو ہے آپ کو کفیل یا جو بھی ہیں کفیلہ جو بھی آپ کو نہیں بلائے گی، آپ کو وقت مل جاتا ہے. اس طرح کوئی بھی نماز ہو جاتی ہے جو جس میں آپ با جماعت نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھ کے بھرپور فائدہ اٹھا کے اللہ کے سامنے ثابت کرے کہ یا اللہ مجبوری میں جماعت چھوٹ جاتی ہے ورنہ میں با جماعت نماز کا عادی ہوں. اس پر اللہ کی طرف سے کتنا انعام ملتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد بھائی کا سوال کہ ڈیوٹی ایسی جگہ ہے کہ جہاں گھر سے 101 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیا نماز قصر ادا کی جائے یا کہ پوری نماز پڑھی جائے؟ اگر قصر ادا کرتے ہیں تو کیا اس میں سنت اور نوافل ادا ہوں گے یا صرف فرض بھی اور وہ بھی ظہر کے 4 کے 2؟ جی صاحب بھائی یہ بات واضح ہے کہ جو عام مسلمان ہوتے ہیں مقیم ہیں اور جن کے پاس سفر کا عذر نہیں ہے تو یہ حضرات جو ہے مسجد میں با جماعت مکمل نماز اور بغیر جمع کے بغیر قصر کے یعنی 2 نمازوں کو جمع نہیں کریں گے، قصر نہیں کریں گے اور سنت موقدہ وغیرہ کی پابندی کریں گے. لیکن جن کے پاس جو ہے سفر کا عذر ہے، سبب پایا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے سہولت ہے. اور موصوف نے جو بات بتائی کہ 101 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اس کی بنیاد پہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ موصوف کے لیے اجازت ہے کہ آپ جو ہے جمع کر سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ باقاعدہ آپ کے پاس ایک جماعت مل جاتی ہے جن کے ساتھ مل کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جہاں تک نمازوں کو جمع کرنا یہ واجب تو نہیں ہے اور قصر کرنا یہ واجب تو نہیں ہے بلکہ ایک اجازت ہے، مستحب ہے. اگر آپ عمل کرتے ہیں اجازت ہے، عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم نے قصر کیوں نہیں کیا، جمع کیوں نہیں کیا، بلکہ جب آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور استفادہ کیجیے. اور جمعہ کے بارے میں بھی صاحب آپ نے جو بتائی یہ بات پیش کی اہم بات کہ جب موصوف جو ہے نماز جمعہ کے لیے جا سکتے ہیں اور صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام جو ہے دور دراز مقامات سے نبی کریم کے پاس مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور اس کے بعد واپس جاتے تھے. تو موصوف جو 18 کلومیٹر آج ماشاءاللہ گاڑی کی سہولت ہے اور ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے، وہاں تک آپ جمعہ سے پہلے جا کے اور واپس اپنی ڈیوٹی پہ آ سکتے ہیں. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ اگر سفر کا عذر سوچ کر جمعہ چھوڑ کے ظہر پڑھیں گے، ظہر تو ہو جاتی ہے 2 رکعت قصر کے ساتھ، لیکن جو جمعہ پڑھنے کی فضیلت بے شک مسافر کے لیے اس کے اوپر جمعہ کی ذمہ داری نہیں، لیکن مسافر میں فرق رہتا ہے. ایک مسافر وہ جیسے پلین میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، بس میں جا رہا ہے تو یہ بات الگ ہے. لیکن وہ مسافر جو کہ یعنی جمعہ کے وقت بالکل فارغ ہے، جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے. تو بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو متحرک مسافر نہیں ہے بلکہ ایک جگہ رکا ہوا مسافر جسے نماز جمعہ مل رہی ہے اس کو چاہیے کہ نماز جمعہ کے لیے جائیں. اگر دوسرے علماء جو کہتے ہیں کہ بھی مسافر کو چونکہ معاف ہے وہ جمعہ چھوڑ سکتا ہے، تب بھی افضل کیا ہے، جو صاحب نے بات بتائی افضل کیا ہے کہ آپ جمعہ چھوڑ کے ظہر پڑھ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے جو اتنا جو عظیم ثواب جو ملنے والا اس سے استفادہ کریں گے. تو آپ بے شک ترجیح اسی بات کو دیں گے کہ نماز جمعہ ہم پڑھیں گے اور اجر ثواب جو بہت زیادہ ملنے والا ہے اسے حاصل کر کے آپ استفادہ کریں گے. تو اس بات کو ترجیح دیجیے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. عبد الماجد صاحب کا سوال کہ ریاکاری اگر عبادت میں ہو تو وہ شرک ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، عبادت ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اگر اچھی گھڑی اچھے کپڑے ہیں کیا اور وہ جی چاہتا ہے کہ دوسرے بھی دیکھیں تو کیا وہ بھی شرک میں شمار ہوں گے، ریاکاری میں آ جائیں گے؟ جی صاحب بھائی جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء
سورۃ البینہ کی آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے بعد حدیث قدسی میں جو بات وارد ہے، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمام شرکاء سے بے نیاز ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ کوئی نیک کام ایسا کرتا ہے جس نیکی کے ذریعے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی وہ خوش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نیکی لے کر تم انہی کے پاس جاؤ، اور جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے نیک کام کیا ہے تو انہی سے معاوضہ لے لو، میں یہ معاوضہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ معاوضہ نہیں دے گا۔ تو عبادت کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور جہاں تک صاحب بھائی جو پسندیدہ چیزیں پہننا، استعمال کرنا اور دوسروں کے سامنے یہ چیز ظاہر ہونا، تو اس کے بارے میں تو ہمیں تاکید ملتی ہے، اور ہم صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، چاہے اپنا منہ، اپنا چہرہ، اپنا جسم، اپنا لباس، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم صاف ستھرے نظر آئیں۔ جیسے ایک صحابی جو ہے جن کی داڑھی منتشر تھی، نبی کریم نے کہا کہ اپنی داڑھی کو سنوارو، اور اسی طرح جو ہے جو مسلم کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا لباس، ان کے جوتے جو ہیں پسندیدہ رہے، پسندیدہ کس کے پاس؟ یعنی پسندیدہ دوسرے لوگوں کے پاس ہی تو پسندیدہ یہ بات کہی گئی۔ تو نبی کریم نے بتایا کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن الکبر یہ غرور نہیں ہے۔ غرور یعنی یہاں پر ریاکاری کا لفظ نبی کریم نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے آپ نے غرور سے بھی خارج کیا کہ غرور یہ نہیں ہے۔ غرور کیا ہے کہ الکبر غمط الناس و بطر الحق، کہ آپ کے پاس حق بات آتی ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، یا پھر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ جو ہے کبر ہے یا غرور ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو ناپسند کرتا ہے۔ ورنہ آپ اگر کوئی چیز پہنتے ہیں تو جس میں اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کے اندر واضح کیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت جو ہے اس کا اظہار کرو۔ اور نبی کریم بھی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو۔ لیکن صاحب یہ بات یاد رکھی جائے، اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے موقع پر جذبات جو ہیں یہ یعنی تحقیر کے نہ ہو کہ میرے پاس تو یہ چیز ہے، دوسرا اس سے محروم ہے، نعوذ باللہ، ایسے غرور کے جذبات یا حقارت کے جذبات نہ پائے جاتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوسف بھائی جزاک اللہ خیرا۔ اور اگلا سوال ہے محترم عبد القادر صاحب کا، اور وہ فرماتے ہیں، انہوں نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد یا فرض نماز کے بعد جمعے کی سنتوں کی تعداد پوچھ رہے ہیں۔ جیسے بھائی عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو طریقہ کار تھا پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اب اس کے بعد جو دیگر جو ائمہ کرام ہیں ان کی جو تحقیق ہے یا ان کی طرف سے جو بات پیش کی گئی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص جو ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت جو ہمیں ملتی بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہاں پر 2 روایتیں آ گئیں کہ جمعہ کے بعد 2 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے اور 4 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو علماء کی تحقیق یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ اگر آپ کے پاس موقع ہے تو آپ جو ہے 4 رکعت پڑھیں، اگر موقع کم ہے 2 رکعت بھی پڑھیں۔ بعض علماء نے یہ بھی اس میں تشریح پیش کی ہے کہ اگر آپ جو ہے مسجد میں پڑھ رہے ہو تو پھر آپ 4 رکعت پڑھیں، اور اگر گھر پہ پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت پڑھیں۔ تو پھر جو زیادہ راجح قول یہ ہے کہ جس کو جیسی سہولت ہو کم از کم 2، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 4 رکعت آپ سنت مؤکدہ پڑھیں۔ اس کے بعد نفل کے بارے میں صاحب بھائی، نفل نماز کے بارے میں کوئی تحدید یعنی تعداد کی کوئی تحدید نہیں ہوتی، تو جتنی سہولت آپ پڑھ سکتے ہیں 2 یا 2 اس طرح جو ہے آپ جتنی رکعت چاہے پڑھیں۔
اب اس کے بعد جو سنت یا موقدہ پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہوتا صاحب ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، وہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ رات کی جو نفل نماز ہے یعنی غیر فرض وہ 2 کے حساب سے پڑھی جائے۔ اسی کو بنیاد بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ جو غیر فرض نماز ہوتی ہے وہ 2 اور 2 کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ جب آپ جمعہ کے بعد سنت موقدہ نماز پڑھیں گے 2 اور 2 کے حساب سے آپ پڑھیں، لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نماز ایک ساتھ پڑھی جائے، اس کے بعد جو ہے نفل نماز بھی 2 رکعت پڑھی جائے، تو اس کی کوئی جو تعداد مقرر نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ احادیث میں ہمیں جو بات ملتی ہے کہ 2 اور یا پھر 4 دونوں جیسے آپ کو سہولت اس طرح پڑھیں، جب 4 پڑھیں گے تو 2 اور 2 کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد نفل کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ یہ تعداد مقرر نہیں ہے۔ اسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اور اس میں جس حوالے سے انہوں نے سوال شروع کیا تھا اس میں یہ عرض ہے کہ ایک مولانا کو یہ میں نے سنا ہے اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعت پڑھو فرض کے بعد، ٹھیک ہے ہم 4، لیکن کہتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو یہ 6 رکعت ان کا اپنا حساب ہے جو انہوں نے لگایا، یہ تفریق نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یا مسجد میں 2 رکعت پڑھی اور یا مسجد میں بالکل نہیں پڑھی، گھر جا کے 2 رکعت پڑھی، یہ بھی روایت ہے، اور یہ بھی کہ مسجد میں 2 رکعت اور گھر میں 2 رکعت، اور یہ بھی کہ مسجد میں 4 رکعت پڑھی۔ تو اب 4 کو پھر آگے 6 تک جمع کر کے اس کو پھر اس کو کہنا کہ یہ سنت موقدہ ہیں، یہ زیادتی ہو جائے گی، لیکن ان کا فتویٰ یہ تھا تو اس لیے میں نے آپ تک وہ بھی پہنچا دیا۔ اب اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اب آپ جس طرح وہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو مطمئن ہوتے ہیں آپ اس بات سے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اس طرح ہوتی ہے یا اس طرح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، نیتیں وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جی صاحب۔ محمد ذوالقرنین صاحب ترمذی کی حدیث نمبر 338 کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول فرمایا کالے کتے، عورت اور گدھے کے حوالے سے کہ وہ سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ جی صاحب بھائی، بے شک روایت ملتی ہے جس میں جو ہے 3 چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ المرأۃ والکلب الاسود والحمار، کہ ان کے بارے میں، لیکن جیسا کہ آپ نے واضح کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ خواتین کو اس طرح جو ہے ان مخلوقات کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ لا یقطع الصلاۃ شیء، کہ نماز کو کوئی بھی چیز نہیں کاٹتی نہیں توڑتی، اور تم جب نماز پڑھو تو اپنے سامنے جو ہے کوئی سترہ رکھ لو تاکہ جو بھی چیز گزرے تو اس سترے کے دور سے گزرے، پیچھے سے گزرے، اور سترہ اور نماز پڑھنے والا دونوں کے درمیان سے کوئی چیز نہ گزرے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو دلیل پیارے نبی کے بارے میں صاحب نے جو بات پیش کی کہ وہ یہ تو بخاری کی حدیث ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھا کرتے تہجد کی نماز، اور قیام کے بعد رکوع کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے تو سجدہ کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں کمرہ تنگ ہونے کی وجہ سے جگہ نہ ہوتی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پیر پھیلے رہتے تو آپ عائشہ صدیقہ کے پیروں کو ہاتھ لگاتے اور اس کے بعد آپ ان کے پیروں کو موڑتے تاکہ اپنے پیر وہ موڑ لیں، تو اس کے بعد آپ وہاں پہ سجدہ کرتے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ اہلیہ ہے اور لیٹی ہیں اور پیروں کو ہاتھ بھی لگ رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے نماز اپنی جو ہے جاری رکھتے ہیں۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ نماز جو ہے یعنی خواتین کے گزرنے سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کی توجہ نماز کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور جو بات روایت بتائے گی اس کے بارے میں علماء کے 2 تحقیقات ہیں۔ ایک تحقیق تو یہ ہے اس کے بارے میں کہ پہلی بات کہ یہ روایت منسوخ ہے، اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جو 2 جانوروں کا ذکر کیا گیا کہ ان جانوروں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اور جو خاتون کا ذکر جہاں پہ ملتا ہے اس کی وجہ سے خاتون کے گزرنے کی وجہ سے اگر آپ کا دل منتشر ہوتا ہے، آپ کا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے، ایسی صورت میں آپ کو منع کیا گیا، ورنہ عمومی طور پر خود موصوف کہتے ہیں کہ بھی محرم وغیرہ، محرم سے مراد یعنی کہ بھی ماں گزرتی ہے اور یا پھر جو ہے بیٹی گزرتی ہے، یا پھر نبی کریم نے جو ہم نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ آپ کی بیوی آپ کے سامنے لیٹی ہے، ایسی صورت میں کوئی بھی خاتون لیٹے یا پھر بیٹھے یا گزرے اس کی وجہ سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ یوسف بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور رکوع کے حوالے سے سوال تھا کہ جب نماز ہو جاتی ہے اور جو
پچھلی صفوں میں رہنے والے افراد کسی ایسے مقام پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے لوگ گزرنا چاہتے ہیں اور ان کے رکوع کی وجہ سے یا ان کی نماز کی وجہ سے وہ گزر نہیں پاتے، ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو گویا کہ وہ راستہ بند کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے کیا کہا جائے؟ اس سے اس کے بارے میں 2-3 چھوٹی باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. لیکن جو حضرات لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کے لیے خلل کا سبب بنتے ہیں، الجھن کا سبب بنتے ہیں، تو پھر وہ بھی تو گنہگار ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گناہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. یعنی گناہ کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، تو پھر یہ ان کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے. تو اب دونوں کے آپس میں جو ہے ہم اس طرح مصالحت کر کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کہ جو حضرات اس طرح راستوں میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے نماز با جماعت کا وقت ہے اور اس کے بعد جگہ وہی ملی تو آپ جو ہے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ فرض بھی وہی پڑھیں گے، سنت بھی وہی پڑھیں گے، تو سامنے سے گزرنے والوں کو زحمت ہوتی ہے. ایسے صورت میں جو بندہ سامنے سے گزرتا، ہم یہ کہیں گے کہ اگر سامنے سترا ہے، سترے کے دور سے پیچھے سے آپ گزریں، کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اگر سترا نہیں ہے، کوئی اور چیز جیسے عام طور سے قرآن شریف پڑھنے کے لیے جو رحل وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ سامنے رکھ دیں، ان کے سامنے سے گزر جائیں. اور اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ سجدے کے مقام کو چھوڑ کر ان کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان تمام باتوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے. اور صاحب نے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ بھی جو حضرات سامنے والی صفوں میں ہے تو وہ لوگ جو ہے مسجد میں جب کوئی بندہ بیٹھا رہتا ہے اسے اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جیسے وہ خالی بیٹھا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھ رہا ہے. یعنی آپ ذکر کرتے ہیں اور جو اذکار نمازوں کے بعد جو مستحب بتائے گئے، اس کا ایک سبب، اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ پیچھے جو حضرات دیر سے آئے ان کی نماز مکمل ہونے تک جو ہے آپ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ڈبل ثواب کیسے؟ ایک تو اذکار کا اور سنت پہ عمل کرنے کا، اور تیسرے نمبر پر اتنی دیر تک گویا کہ آپ نماز میں ہی مصروف ہیں. تو اس طرح آپ جو ہے بہت زیادہ درجات حاصل کر رہے ہیں. اس معنی میں تھوڑا سا انتظار کر لیں، جلد بازی نہ کریں، الا ہے کہ اگر کسی کی گاڑی پارکنگ میں نہیں ہے یا پھر کسی کو ارجنٹ حاجت ہے، کوئی اور مجبوری، الگ بات ہے، ورنہ جو ہے تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ پیچھے جو لوگ نماز مکمل کر رہے 1-2 رکعت ان کا انتظار کر لیں. اور جو حضرات سے بھی پیچھے کھڑے ہو کر لوگوں کو جو ہے یعنی لوگوں کے لیے خلل کا سبب بنتے ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اگر سنت پڑھنا چاہیں تھوڑا رک جائیں تاکہ سامنے جگہ خالی ہوگی، اگلی صفوں میں آگے چلے جائیں، یا گھر پہ جا کے سنتیں پڑھیں، ورنہ آپ فرض بھی وہی پڑھیں گے، سنت وہی پڑھیں گے تاکہ سامنے والا مجبور ہو، ناراض ہو، اور اگر زبان سے نہ کہے دل سے نفرت کرے گا کہ اس بھائی نے مجھے تکلیف میں ڈالا. اس طرح آپ تکلیف نہ دیں بلکہ ان کے لیے بھی راحت کا سبب بنے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیر. ساتھ میں یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا ایسے یہ امکان ہے کہ جو نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی موومنٹ کر لے، سائڈ پہ ہو جائے، اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، تاکہ دوسرے لوگ گزر سکیں. یہ صاحب بڑی اہم بات ہے صاحب، یہ بات اصل میں ذہن سے نکل گئی. تو بے شک جو ہے نماز کی حالت میں آگے پیچھے ہونا، حرکت کرنا، اس بات کی اجازت ہے. اس کے کئی دلائل ہمارے سامنے ملتے ہیں. ایک تو مستند احمد کی روایت جس میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ آپ کی اہل عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں داخل ہو جائیں. اور صلاۃ الکسوف کے موقع پر نبی کریم جو ہے 3 قدم جو ہے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، 3 قدم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ آپ کو جنت و جہنم کے مناظر بتائے جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک موقع تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس آ کر آپ کے جو ہے بائیں جانب کھڑے ہوئے تو نبی کریم نے ان کو جو ہے نماز کی حالت میں داہنے جانب کھینچ کر ادھر کھڑے کیا. تو اس طرح دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ نماز کی حالت میں آگے پیچھے آپ اگر ہونا چاہیں تو اس بات کی اجازت ہے، اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں. یہاں تک ایک اور دلیل ہمیں ملتی صاحب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو اس وقت جو ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، نبی کریم جو ہے آپ بھی آ کر مسجد میں یعنی نماز کے لیے آپ جو ہے نماز میں داخل ہو گئے. تو نبی کریم نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر صدیق جو ہے نبی کریم کے ساتھ وہ بھی تکبیر کہتے تھے تاکہ لوگ آپ کی اقتداء کریں. وہاں پر بھی جو ابو بکر صدیق کی طرف سے آگے پیچھے ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. تو اس طرح یعنی کچھ تھوڑی سی ایسی حرکت کریں جو نماز کے آداب کے خلاف نہ، خفیف حرکت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور حسین بھائی کا سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ مختلف لوگ مختلف کہانیاں بیان کر رہے ہیں.
جی صاحب بھائی، ہم تمام مسلمان یہ بے حد جذبہ یا شوق اور محبت رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یا بلکہ صحیح مسلم میں، کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کو جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت جنت میں ملے گی اہل جنت کو، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت جنت میں نہیں ہوگی. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو ہے اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. لیکن کیا دنیا میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک کرن جب ایک پہاڑ پہ گری، اس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور نبی کریم کے بارے میں جو ہے یہ پوچھی گئی آپ سے، کیا آپ نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری سے مروی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ کے نور کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور کو کیسے دیکھ پاؤں گا. بلکہ ابو موسیٰ اشعری سے بات یہاں تک ہمیں ملتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے جو پردہ ہے وہ پردہ ہٹ جائے تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں جو براہ راست جن پر اللہ تعالیٰ کا نور پڑے گا سب کے سب جل کے خاک ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا نور اتنا شدید ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ بے شک اہل جنت اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے، لیکن دنیا میں جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، جیسا کہ دلائل کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اگر اس موقع پر وہ حدیث کا بھی ذکر کر دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، اس خواب کا بھی ذکر ہے اور وہ صحیح حدیث ہے. تو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن خواب میں، ظاہری آنکھوں سے جاگتے ہوئے معراج میں نہیں دیکھا. اور چونکہ پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اگلا سوال بھی لے لیں، اور آخری جملہ ہم یہ ادا کرنا چاہیں گے کہ ابھی تھوڑا ایسا ہوا ہے، فلسطین میں 5 فلسطینی رشتہ دار خواتین کو وہاں کی فوجی خاتون نے جبراً کہا کہ تم یہاں سے ہلو گی نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو کپڑے اتار کے یہاں پھینکو اور پھر ننگے ہو کے تم پانچوں کے پانچوں جاؤ، ورنہ تمہارے اوپر میں کتا چھوڑ دیتی ہوں. اور وہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ صورتحال دیکھتے ہیں، پھر پتہ چلا اچھا یہ تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کے اس طرح کے حرکتیں ہو رہی ہیں کہ بزرگوں کو اوریاں کر کے دیکھنا، ان کی ویڈیو بنانا، اس طرح کی. تو اخلاقی حالت جو مسلمانوں کی ہو گئی ہے، مسلمان جس گراوٹ کے شکار ہو گئے ہیں، ذرا ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.